हम इनके साथ हज़ारों साल से मुत्तहदा हिंदुस्तान में रह रहे थे। हमारी हुकूमतें जब रही, इनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे। टीपू सुल्तान का जो वज़ीर आज़म था वो भी हिंदू था। लेकिन बात ये होती है कि हमने जितना इन पे एतमाद किया, इन्होंने हर बार हमें धोखा दिया। जिन्होंने इस चीज़ को देख लिया था कि हिंदू और मुसलमान इस एक ख़िते में नहीं रह सकते, इसमें इनका दो कौमी नज़रिया का एक जवाब पेश किया गया। यही बाबा कौम ने सिखों को, गोरखों को, हिंदुस्तान की बाकी जो कौम थी महकूम, उनको कहा आप आएँ। खित्ते का चौधरी बनने का भारत का ख्वाब तो बुरी तरह से चिकनाचूर हो गया, मगर भारतीय जो हिंदुत्व सोच है उसके मुताबिक उसकी साजिशें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। भारतीय फौज जो है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव है और भारतीय सरकार के ऊपर भी दबाव है कि इस जंग को क्यों हारा गया। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर नवीदुर रहमान खान कुरैशी साहब, जो कि सितारा जुरत तमगा इम्तियाज मिलिट्री हैं और जो है वो खुद भी एक बड़े ऑपरेशन के हीरो रहे हैं, जिसका नाम है चुमक सेक्टर, जो कि सियाचिन पर इन्होंने खुद किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि भारत का जो इस खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब था वो तो टूट गया, लेकिन जो हिंदुत्व की सोच है उस पर मबनी साजिशें अरूज पर हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वो एक कोटेशन है कि कहते हैं वेयर देयर इज़ नो नॉलेज ऑफ द पास्ट देयर कैन बी नो विजन ऑफ द फ्यूचर। हम इनके साथ हज़ारों साल से मुत्तहदा हिंदुस्तान में रह रहे थे, और हमारी हुकूमतें जब रही, इनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे। टीपू सुल्तान का जो वज़ीर आज़म था वो भी हिंदू था। लेकिन बात ये होती है कि हमने जितना इन पे एतमाद किया, इन्होंने हर बार हमें धोखा दिया। अब हमें अल्लाह ताला ने कोई बालगल नज़र सियासतदान दिए, हमारे लीडर आए, जिनमें हमारे बाबा कौम हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत थी, जिन्होंने इस चीज़ को देख लिया था कि हिंदू और मुसलमान इस एक ख़िते में नहीं रह सकते, इसमें इनका दो कौमी नज़रिया का एक जवाब पेश किया गया। यही बाबा कौम ने सिखों को, गोरखों को, हिंदुस्तान की बाकी जो कौम थी महकूम, उनको कहा आप आएँ। सिखों का मास्टर तारा सिंह को जब बुला के ये बताया गया कि आपके जो बड़े मजहबी मकामात हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो ये भी इतना जुनूनी हो चुका था कि इधर लाहौर के असम्बली हाल की सीढ़ी पर खड़ा होकर तलवार लहरा लहरा के कहता था जो मांगेगा पाकिस्तान उसको देंगे हिंदुस्तान। फिर उसके बाद आप देख लें कि जब हिंदुस्तान का एक सदर सिख था और वज़ीर दाखिला सिख था, गोल्डन स्टार ऑपरेशन हुआ और उन्होंने उस पे गोल्डन टेम्पल पे क्या काम किया। उनका एक नया उठता हुआ एक रूह था, एक अच्छा लीडर था भंडरवाला। उन्होंने उसको कितनी फैमिलीज़ को, कितने बाकी सिखों को वहाँ उन्होंने मारा। तो उसके बाद अभी तक आप देख लें उनके साथ क्या होता था। गोरखों को देखें, हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीकें रुख पकड़ चुकी हैं, वो कश्मीर हो, गोरखा लैंड हो, बाकी हो, और वहाँ अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं सर उठा चुकी हैं। और तो छोड़ें, वहाँ ये जो अभी संदूर का ऑपरेशन हुआ था उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम उस कौम ने सरेंडर मोदी रख दिया है। वहाँ के बच्चियाँ वहाँ वीलाग बना रहे हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में, वो प्यार करते हैं। वहाँ छोटे छोटे परचम लेके वो जाते हैं। एक बच्चे को परचम लेके जा रहा था तो एक वहाँ का एंकर वो वीडियो बना रहे पूछता है तुम बताओ तुम पाकिस्तानी हो, तुम हिंदू हो? तो कहता है मैं हिंदू हूँ। तो उसने कहा फिर तुम क्या करते हो? उसने कहा ये मेरा राइट बनता है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक राइट पे है और उसने एक अच्छा काम किया है और हमें सबक सिखा दिया है। ये वो चीज़ें होती हैं जब आप किसी से सीखेंगे नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, आप जब उस वक्त आगे नहीं बढ़ सकते जब आप तारीख को माजी में रख के हाल का फैसला नहीं करें। दुरुस्त कहा आपने। सर, जो अभी जो हालिया जंग है जिसको बुरी तरीके से इंडिया हारा है, उसके बाद जो भारत की फ़ौज है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है और मुख्तलिफ जो उनके दावे थे, कभी वो एक बयान देते हैं, कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दूसरा बयान आता है, तो उनके बयानात में भी तजाद है। अजित डोवल जो है वो एक अलग राप लापरा होता है, दूसरों की स्टेटमेंट कुछ अलग होती है। कैसे देखते हैं आप इसको? आप देखिए, मोदी के साथ कोई नौरतन है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, जिसमें वो गांधी फैमिली के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनको पता है कि ये मोदी हिंदुस्तान का कबाड़ा करने जा रहा है। आप देखें, जब ये पाकिस्तान के साथ ये जंग करने का सोच रहे थे, वहाँ के कितने कोर कमांडर ने रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने कहा बात ये होती है हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर ले। आप जो तमाम उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, उसमें कितने जर्नल ने कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज ने लड़ना सिखाया है। फिर वो कहते हैं अगर इन पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान या चीन के साथ लड़ना पड़े तो फिर किसके साथ फैसला करें? उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे। उनको पता है पाकिस्तानी कौम कौन है और किस तरह लड़ती है। तो चीज़ ये, हम 313 के
روادار ہیں اور ہماری جو رول ماڈل ہیں وہ ہے. ہم ہتھیار سب کے پاس بہترین ہیں. ان کے پاس رافیل تھے نا, جی آپ دیکھ لیں, وہ وہاں جذبہ لگتا ہے, وہاں آپ کی تربیت ہوتی ہے, وہاں دعائیں کام کرتی ہیں. اور ہماری ماں بہن بیٹیوں نے ہمارے جو بچے پیدا کیے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا ایک نغمہ تھا, قومی نغمہ, جیسے مادام نور جان نے بڑے اچھے طریقے سے گائے, پتر ہٹانے نہیں بکتے تو لبی پھرے ہدار کڑے. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی جو تربیت ہے, اور ان کو انہوں نے وہ بنایا ہے جہاں میدان جنگ میں جا کے شہادت ہو یا زندہ ہو تو خاصی ہو. اور ان کو پتہ ہے, ہاں ان کو پتہ ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. شہادت کا ایک رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے, شہید کبھی نہیں مرتا, اس کا رزق دیا جاتا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اس کا شعور نہیں ہے, وہ ہمارے درمیان. جی سر, بھارتی فوج کا جو مورال ہے آئے روز وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل پریشر بھی بہت زیادہ ہے. مختلف خصوصی طور پہ جو کشمیر اور ان علاقوں میں جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے, جس طرح آپ نے ولاگ کی بات کی, ولاگز بھی ان کے آتے ہیں, ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں جس میں وہ برس رہے ہوتے ہیں اپنی سرکار کے اوپر. تو یہ پورا ایک آرمی کا جو مورال ہے وہ بھی یعنی ڈاؤن, اور مزید ڈاؤن ہوا اس جنگ کے ہارنے کے بعد. ابھی وہاں کے وہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں ٹریننگ اپنے ریکروٹنگ سینٹر میں نہ افسر نہ جوانوں کی بھرتیاں نہیں ہو رہی, زبردستی ان کو لا رہے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں کے فوج کا جو راشن ہے وہ آپ دیکھیں بالکل پانی اور کیا کچھ ہوتا ہے, ان کے جوان اپنی ویڈیو بنا کے کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کی واحد فوج ہے جس کا ڈبل راشن ہے. ہمارے لوگوں کا آپ راشن دیکھیں, یہاں کی ہماری فوج کی دال جو اتنی مشہور ہے کہ ہمارے جتنے کوک ریٹائرڈ ہوتے ہیں لنگروں سے, ان کو وہ بازار میں ان کو ہوٹل کھل جاتے ہیں. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک نے ہمارے قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے. آج ہم نے دیکھ لیا ہے آپریشن صدور میں پوری دنیا کو پتہ چل گیا پاکستانی کون ہے. پاکستانیوں کو لوگ مفت ہتھیار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جب انڈیا کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے, کہتے کہ جہاں ہماری مارکیٹ خراب ہو جائے گی. اب رافیل کو دیکھیں نا, وہ فیکٹری ڈسبینڈ ہو چکی ہے. اور اب پاکستان کے جو یہ جہاز ابھی چند دن پہلے یو کے میں جو آپ دیکھیں نمبر 1 میڈل یہ پوری دنیا اس کے آئی ہے, ایوارڈ آف ایکسیلنس ملا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں پاکستان کدھر چلے گئے. یہی بات ہے امریکی صدر آج کہہ رہا ہے کہ آئی لو پاکستان. جی, جو آپ نے بات کی ہے, کیونکہ جنگ جو جیتا ہوا ہوتا ہے نا, دنیا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور جس طرح سے فیلڈ مارشل کو ویلکم کیا گیا, لنچ دیا گیا امریکہ کے اندر بھی, اور جس طرح یو کے کی آپ نے بات کی جو ایئر شو تھا اس میں بھی ایوارڈ آف ایکسیلنس ملا پاکستان ایئر فورس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو پاکستان ہم دیکھیں ڈپلومیٹیکلی بھی اور ڈیفنس کے حوالے سے بھی, تو پاکستان انڈیا سے بہت آگے چلا گیا ہے. جی, تو آپریشن سندور کا ابھی بھی مودی کہتے ہیں کہ جی یہ جاری ہے. اس پہ راہل گاندھی نے بھی پوچھا ہے, اس پہ اور بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے, یہ آپریشن سندور جو ہے یہ جاری ہے کہاں, یہ کیا اس کے خیالات میں جاری ہے؟ دیکھیں جی, وہ آدمی جو ہے وہ اپنی قوم کو مطمئن نہیں کر سکا. ابھی میڈیا کا دور ہے, ابھی لوگوں کے اندر اویئرنیس آ چکی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے, پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ویسے ہی وہ ایک مجذوب کی بڑھ ہے, وہ کرتا ہے تو اس کو کون سنے گا نا. اس طرح سے تو باتیں نہیں ہوتی نا. آپ حقیقت چھپ نہیں سکتی سجاوٹ کے پھولوں سے, اور خوشبو نہیں آتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. سر, آپ سے میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی, جو آپ کا اپنا تجربہ ہے ذاتی, جب آپ نے خود سرو کیا اور آپ نے ایک بڑا آپریشن جو ہے اس کے اندر والنٹیئر کیا خود کو, جو سیاچن پہ تھا. سیاچن کے جو محاذ ہے وہاں پہ بھی اور بھی مختلف جہاں پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز ہیں, بارڈر ایریا کے اندر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چوکیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کی آپس میں شاید کوئی بات چیت بھی ہو جاتی ہوگی بعض اوقات. جب آپ کی بات چیت ہوتی تھی تو انڈین سولجرز کے اندر کیا آپ جذبہ دیکھتے تھے, ان کے اندر کیا تھا, اور پاکستانی سولجرز کے اندر کیا تھا؟ اصل میں دیکھیں ہمارے اندر قدرتی طور پہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے, ایمان کی قوت ہوتی ہے, ہم اس کے مطابق آگے آتے ہیں. وہ سہمے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ترشول کے روادار, ہم سیف اللہ کے روادار, ٹھیک ہے نا جی. وہ گائے ماتے کا گوبر کھانے پینے والے, ہم حوض کوثر کے مالک ہیں. تو ہمارے اندر تو اتنا ہے. میں یاد ہے کہ یہ آرمی چیف جب ہمارے کورس میٹ ہیں, تو جب ہم آتے تھے تو ہمیں کہتے تھے, آپ کو میں بتاؤں, یونیفارم پہنتے ہوئے وضو کر کے پہننا, یہ ہمارا رزق بھی ہے, ہمارا کفن بھی ہے. اور میں نے اپنے لوگوں کو اس وردی میں دفن ہوتے دیکھا ہے. تو میرے لیے وہ ایک دن بڑا مشکل تھا. جب میں ریٹائر ہوا تو میں جب یونیفارم اتارا تھا تو میں نے اتنی دیر سے اتاری, میرے کبھی آنسو نہیں نکلے, لیکن میں 3 گھنٹے لگائے یونیفارم اتارتے ہوئے, اور آخر میں نا میرے وہ آنسو رواں ہوئے کہ میں جس پیار اور محبت سے, جس شوق سے اس فوج میں آیا تھا, میں آج کا کیوں خیر بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے میری
گھر میں بتایا گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سولجرز آلویز سولجر، ونس اے سولجر آل دا ٹائم سولجر. تو میں نے کہا یہ بات صحیح ہے، تو میں پھر مطمئن ہو گیا کہ فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہماری تربیت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ فیلڈ مارشل کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ میرے روم میٹ بھی رہے ہیں، میں نے ان کو اتنے قریب سے دیکھا. تو میں ان کو کہتا تھا آپ سوتے کب ہیں؟ آپ ان کے وہ جائے نماز پہ وہ نماز پڑھ کے اسی پہ سجدے میں ہو جاتے. تو اچھا، فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہے، یا آپ کے روم میٹ تھے؟ جی جی. تو اس میں ہو جاتے. تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ کہتے ہیں کہ فقیری کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا اس نے سرخ سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہو، گلے میں مالا ڈالی ہو. وہ وردی میں بھی ولی ہوتا ہے اور کوٹ پینٹ میں بھی ولی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کے باوضو کی عادت آئی ہے تو انجام آپ کے سامنے، رزلٹ آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے پاکستان کو. ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ وردی جب ہم پہنتے ہیں تو باوضو ہو کر پہنتے ہیں، اور ہمارے جوان جو ہیں جب شہید ہوتے ہیں تو وردی میں ہی جو ہے وہ ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سر گزشتہ کچھ عرصے سے جو بھارتی پراکسیز ہیں وہ بلوچستان کی سرزمین پر بھی اور بھی مختلف علاقوں میں ہمارے جوانوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے آئے روز شہید ہو رہے ہیں، جس کو دیکھ کر دل بڑا خون کے آنسو روتا ہے. یعنی کہ بھارت نے تمام محاذ پاکستان کے خلاف کھول دیے ہیں اس وقت. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ کہاں آپ آگے جاتا دیکھتے ہیں؟ اصل میں پہلے یہ آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح افغانستان اور ایران میں ان لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، تو ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ یہ آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے ان کے ایریاز میں ایئر سٹرائکس بھی ہوئیں، افغانستان میں بھی اور ایران میں بھی. اور پھر اس کا انجام دیکھیں کہ جب ان لوگوں کی غداریاں سامنے آئیں تو انہوں نے جب اسرائیل کو میزائل مارے تو ان کے ساتھ باندھ کے بھیجا، اور کتنے لوگ وہاں سے پکڑے گئے، انڈین کتنا نیٹ ورک، اسرائیل کا کتنا نیٹ ورک. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے پیار محبت احتیاط کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. یہ اس میں کوئی نخرہ نہ ہو. اگر یہ پاکستان یہاں اس خطے میں نہ ہوتا تو ایران کا بھی انجام آپ دیکھ لیتے کیا ہوتا، ٹھیک ہے، افغانستان کا دیکھ لیتے کیا ہوتا. یہ پاکستان ہی ہے کہ اس نے اس خطے کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ ہماری قیادت ہے جس نے اس ایٹمک جنگ کو روکا ہے، نہیں تو یہ بڑھ جاتی تو پھر کیا ہوتا، دنیا کدھر جاتی ہے اور باقی معاملات کیا ہوتے ہیں. تو میں اپنی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے بر وقت ایک آبرومندانہ فیصلے کیے اور عالمی سطح پہ ان کو سراہا گیا، اور پاکستان کی جو سوچ ہے وہ مثبت پہلی میں آئی ہے. پاکستان کبھی بھی دہشت گرد نہیں رہا. ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک پاکستان ہے، کہ پاکستان سے سائڈ پہ کر دو باقی معاملات کلیئر ہیں. اور پاکستان ہی باقی جو محکوم دنیا کی عوام ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی اگر اس کو بخشش ملی ہوئی ہے صرف پاکستان کی سلامتی کی وجہ سے اور ہماری قیادت کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. جی اچھا، یہ بتائیے گا سر کہ بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بارڈر ایریاز میں ولیجز ہیں وہاں پر ہم ایئر بیسز بنائیں گے اب، اور جدید اسلحہ بھی وہ لے رہے ہیں اور ایئر بیسز بنانے کا پروگرام بھی ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ انڈیا جو ہے نا وہ پاگل پن کی انتہا کر رہا ہے. ابھی ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ فضائی جنگ میں انڈیا کے 5 جہاز انہوں نے مارے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کے ہمارے ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں تو ان کے گراؤنڈ میں اتنے جہاز تھے کہ جس کو چھپایا گیا وہ سارے تباہ ہوئے. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی فضائیہ یہ تباہ ہو چکی. ان کے ایئر چیف کو آپ دیکھیں ان کے جونیئر افسروں نے آفس میں گھس کے مارا، یہ ریکارڈ بھی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے، وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی، سوری ٹو کٹ یو ہیئر، یہ جو ایئر چیف کو جس طریقے سے، یہ میں چاہوں گی ذرا ویورز کے لیے تھوڑا سا آپ اس کو ڈیٹیل بتائیں یہ واقعہ. جی وہ یہی بات تھی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ قوم کو پوری چیزیں کیوں نہیں بتاتے، اگر ہمارے جہاز اتنے تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے ایئر بیس تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ اتنے مارے گئے ہیں، تو آپ بتائیں. وہاں چکر یہ ہے کہ پاکستان کی اور ان کی پے میں، ان کے راشن سکیل میں، ان کی لیونگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ریکروٹنگ سینٹر میں اتنا رش لگا ہوتا ہے. اس دن بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی جتنے سپاہی بھرتی کر رہے ہیں الفا گریڈ والے کر رہے ہیں، تو انڈیا میں وہ سی گریڈ والے بھی کوئی نہیں آ رہا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی لوگوں کو اس چیز کا اشتیاق ہو چکا ہے کہ آزادی سے زیادہ اس کا استحکام ہے، اس کی حفاظت ہے. جی تو وہ ہماری نوجوان نسل نے کرنی ہے. اور ان پاکستانی قوم کو ایک ایسا دنیا کا ملک مل چکا ہے جو خطہ ہے جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتے تھے. جی اچھا، بارڈر ایریاز کی جو ایئر بیسز کی بھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی پانی کے حوالے سے.
پانی کو جس طرح انڈیا ہتھیار بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو مودی جس طرح کے ڈائلاگ بولتا ہے کہ یہاں سے پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، تو پانی کو پاکستان نے بڑا واضح کہا ہے کہ پانی کو اگر جو ہے وہ روکا گیا تو اس کو ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا، اور پاکستان اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا کسی صورت بھی. لیکن ابھی تک تو انڈس واٹر ٹریٹی کو ہی ڈس فنکشنل کیا ہوا ہے انڈیا نے، کوئی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اصل میں ان کی مجذوب کی بڑھ ہے، یہ اسی طرح بڑھ کے مارتے ہیں. آن گراؤنڈ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ چین نے کہا ہے کہ جو بڑے دریا ادھر سے آتے ہیں میں وہ بند کر دوں گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کا یہ مسئلہ ہمارا ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور ہمارے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں. تو اگر کرے گا تو ہمارے قیادت نے واضح اس کو بتا دیا ہے کہ ہم پانی اپنا لے لیں گے اور ہمیں لینا آتا ہے. تو اس میں میرا دوسری رائے نہیں ہے، ایک ہی ان کی جو فیصلہ ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ جب انہوں نے بند کر لیا تو ان کو سمجھ آ جائے گی پاکستان اپنا کیا کریں گے. پاکستان کیا کرے گا؟ اگر وہ جو ڈیم مزید بناتے، ایک تو برہم پتر ڈیم بھی بنانے جا رہے ہیں وہ چائنا کے ساتھ بارڈر کے اوپر. بات یہ ہے جو ہماری ضرورت کا پانی ہے، جو ہمارا رائٹ بنتا ہے، وہ ہمارے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اس کو نہیں کر سکتے. اب مبدا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ چلیں گے نہیں تو وہ ہم یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے، اور وہی ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم لیں گے، چاہے ہمیں اس طرح لینا پڑے چاہے اس طرح لینا پڑے. اور میرا خیال ہے کہ وہ کچھ وہاں سمجھدار لوگ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مودی کو سائڈ پہ کارنر کر دیا جائے، کوئی اچھی قیادت کا لایا جائے تاکہ وہ اس کے مستقبل کو بچا سکے. کیونکہ انڈیا بہت سٹیک پہ ہے، اور ابھی وہاں کے حالات، فوج اس میں ایک بغاوت پھیل چکی ہے. سکھ علیحدہ، ناگالینڈ کے علیحدہ، اب فوج اور ان کے لیٹر آپ نے دیکھے ہو کہ سکھوں کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ انہیں امپورٹنٹ جگہ پہ نہ لگائیں، وہ ایوان صدر میں نہ لگائیں، وزیر اعظم ہاؤس میں نہ لگائیں، اور کسی بارڈر ایریا میں لائیں، ان کارنر کر دیں، کھڈے لائن کر دیں. تو وہ چیزیں آؤٹ ہو چکی ہیں جی، اور ان کی یہ ایک چیز پھیل چکی ہے. وہ لوگ انڈیا سے پیار نہیں کرتے، انڈیا بہت کمزور ہے. آج جو انڈیا جس جگہ کھڑے ہیں نا، اس نے ایک پنگا لیا تو اس کے اندر پھر وہی چیزیں ہو جائیں گی. یہ ناگالینڈ بھی بن جائے گا، خرسستان بھی بن جائے گا، باقی بھی ہو جائے گا. یہ بات اگر آپ کی تھوڑی دیر درست اور ہے. بھی جنگ لگتی تو یہ آزادی کا اعلان ہو جاتا ہے ان کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ انڈیا کے اپنے اندر بغاوت جو ہے وہ اب سر اٹھا چکی ہے، اور مودی کی خود اپنی حکومت جو ہے وہ اب لرز رہی ہے. جی، یہ بات آپ کی درست ہے. بہت بہت شکریہ سر میجر نوید الرحمان خان قریشی صاحب، آپ کا وقت کا، آپ کے انالیسز کا. آپ سے اچھی گفتگو ہوئی. اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.